अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काइंडली ये वीडियो ये उन तमाम सीएसएस करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए है जिनके कोई भी सब्जेक्ट्स हो, जस्ट वो सीएसएस कर रहे हो। ठीक हो गया। वैसे तो इसमें मैं जो मेजर जो ये क्वेश्चन ये सोल्व करूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से। ठीक हो गया। और इसमें सोशियोलॉजी भी आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, और इस तरह इसमें जो पाकिस्तान के जो करंट अफेयर हैं उनको मुतलिक भी आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें। इसमें ऑप्शनल के साथ साथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उसको भी ये रिलेट करता है। तो ये जो करप्शन वाला जो इशू है ये बहुत कह लें कि भयानक किस्म का इशू है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि ये संगीन मसला बना हुआ है। तो इसको हमने कैसे टैकल करना है, कौन कौन सी ये इसमें मसाइल हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको हम इसमें देखेंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको करप्शन की बेसिक्स का पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2018 का ये मैं आज क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, तो इसमें मैंने सोचा इसको तमाम को मैं इसी में सोल्व कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? करप्शन इज एन evil which has played havoc in the socio-economic development of societies. Also, sources of corruption are similar in all public administrative settings. Having this in mind, what are various types, causes, and how to control corruption in public sector organization? तो साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो CSS का जो ऐसे है कह लें कि मोस्टली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि करप्शन रिलेटेड ये वो टॉपिक होता है अक्सर। तो कह लें कि इस वीडियो में आपकी ऐसे की भी तैयारी हो जाएगी। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें एक सिंपल सा ये भी चीज़ पूछी गई थी कि सोशो इकोनॉमिक, अक्सर वो वर्ड यूज़ होता है तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लाइक सोशल का आपको पता है समाजी और इकोनॉमिकली की जो फाइनेंस रिलेटेड जो होती है, इकोनॉमी रिलेटेड। तो आपकी समाजी और माशी और माशरती दोनों तरक्की होनी चाहिए। ठीक हो गया। आपका मयार ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए, आपकी जो तमाम की तमाम सहूलतें आपको मिलनी चाहिए, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ में होना चाहिए। इन तमाम सहूलतों को क्या कहा जाता है, इनकी जो डेवलपमेंट जो इसमें तरक्की होती है, इनमें इंक्रीज जो होता है इसको कहा जाता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं। उसके बाद करप्शन क्या होती है? करप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी और अ क्रिमिनल ऑफेंस which is undertaken by a person or an organization which is entrusted with the position of authority in order to acquire illicit benefits or abuse power for one's personal gain। ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए आपको के साथ में पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये टाइप्स होती है कुछ करप्शन की। ब्राइबरी आ जाती है इसमें, लॉबिंग, एक्सटोर्शन, क्रायोनिज्म, नेपोटिज्म, पैरोकियलिज्म, पैट्रोनेज, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, ग्राफ्ट एंड एम्बेजलमेंट। ठीक हो गई। इसकी सम टाइप्स हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये इसकी करप्शन की डेफिनेशन को देख, करप्शन क्या होती है ये आपको पता है। इसकी डेफिनेशन कुछ लोग कहते हैं कि हमें मालूम होनी चाहिए, तो इसको स्टडी कर सकते हैं। चलें इसके साथ में सिर्फ एक छोटा सा जोक है उसको भी शेयर कर। 1996 में क्या हुआ है, एक इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक NGO है जो कि करप्शन के ऊपर ये स्टडी करती है। इसने एक रिपोर्ट दी। उसने कहा कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है 54 ममालिक में से। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा ये मजाक उड़ाया गया, इस चीज का जोक बनाया गया, लोगों ने इसको एज अ फन लिया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान नंबर 1 पर था, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनको ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उनको इन्होंने रिश्वत लगाकर नाइजीरिया को नंबर 1 पर कहलवा दिया और खुद दूसरे नंबर पर आ गए। यानी कि इन्होंने इसकी रैंकिंग पर भी इन्होंने कह लें कि रिश्वत देकर इसमें करप्शन की। ये कह लें कि एक मजाक है। तो ये बहुत अच्छा जोक भी है, आप इसको लाजमी अपने ऐसे में या कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी बात है।
The culture of corruption was promoted in the colonial system of administration by the award of lands, titles and jobs to a specific group supporting colonial objectives as part of political bribery. تو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے جو کرپشن کا آغاز ہوا تھا یہ جو برٹش کی جب کالونی بنی تھی، تو یہاں پر جو برٹش تھے انہوں نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے یہاں پر لوگوں کو زمینیں دیں، جابز دیں اور اس طرح مراد دیں. تو اس سے کیا ہو گیا کہ لوگوں کے امیج ایکوالٹی والا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ان پاکستان وائٹ کالر کرائم ہیڈ اٹس روٹ ان the 1950s starting from settlement of refuge claims, industrial sanctions, allotment of agricultural lands, also the mechanism of money making giving rise to rampant corruption. تو پاکستان بننے کے بعد میں جو ریفیوز والا معاملہ ہوا، جو لوگ ادھر سے ادھر آئے ادھر سے ادھر کے، تو بہت ساری جو زمینیں تھیں یہاں پر جو رہ رہے تھے پاکستان میں ہندو اور سکھ میجورٹی میں، جب وہ یہاں سے گئے تو اتنی زیادہ ان کی جو جائیداد تھی، زمین تھی، تو اس کے اوپر جس کا جتنا زور چلا تو اس نے اس کو اپنے انڈر لے آئے، تو جس سے بہت زیادہ کرپشن ہوئی. تو اس کے علاوہ پاکستان میں انڈسٹریل سینکشنز ہو گئی، اس کے علاوہ جو ایگریکلچر لینڈز کچھ لوگوں کو دی گئیں سیاسی مفاد کے تحت، یا کوئی نہ کوئی ان کے کوئی رسائی تھی کہہ لیں کہ اعلیٰ اقتدار تک، اس طرح بہت زیادہ کرپشن ہوئی کیونکہ اتنی زیادہ پوچھ گچھ نہیں تھی، نہ ہی کوئی کاغذی کاروائی تھی، تمام کے تمام ریکارڈ بھی موجود نہیں تھے، تو جس نے جو کہا تو اس نے وہ لے لیا. Till the Second World War, corruption was prevalent in considerable measure amongst revenue, police, excise and public works department officials, particularly of lower grades, while the higher ranks were comparatively free from this evil. تو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کیا تھا، یہ جو کرپشن تھی یہ نچلے لیول پر درجہ چہارم یا جو چھوٹے گریڈ کے آفیسر یا جو ملازم تھے وہاں پر تھی. جو ہائیلی گریڈ جو گزنیٹڈ آفیسر تھے وہ ان کہہ لیں کہ جو کرپشن وغیرہ میں ملوث نہیں ہوتے تھے زیادہ تر. ٹھیک ہوگی، یہ بیماری بعد میں پیدا ہوئی. By the time of independence in 1947, increase of corruption by public officials became much noticeable. During the last 10 years, all elected governments have fallen due to massive political corruption. اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو نواز شریف، زرداری، یہ تمام گورنمنٹیں کس وجہ سے کبھی آئی کبھی گئی، کبھی کسی کو فارغ کر دیا، کیونکہ کرپشن کے بہت زیادہ چارجز تھے ان کے اگینسٹ. The role of money in politics in Pakistan has brought in a new class of wealthy businessmen turned politicians who have constantly strived for saving their business interest over the national economic advantage. اور پاکستان میں ایک اور کرپشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ادھر کے جو بزنس اون جو پرسنز ہیں بہت زیادہ، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کے کاروبار ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ خود سیاست جوائن کرتے ہیں یا سیاست دانوں کو ہائر کر لیتے ہیں. ہائر کرنے کا آپ مقصد سمجھ رہے ہیں، تو اس سے وہ اپنے سیاسی مفاد کو حاصل کرتے ہیں. فور ایگزامپل، اگر ایک پرسن کی یہ ٹرانسپورٹ کا کام ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی ریلوے جو ہے یا کوئی بھی پاکستان جو ٹرانسپورٹیشن وہ ترقی کرے، وہ ہمیشہ وہی چاہے گا کہ میری ٹرانسپورٹ جو یعنی کہ پرائیویٹ ہو جائے گی، اس سے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس طرح وہ جو ریلوے وغیرہ جو ہے یا جو پی آئی اے ہے ان کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دے گا. تو اس طرح وہ اپنے ذاتی مفاد کو، اپنے کاروباری مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دے گا. میجر ایشوز وچ ہیو بین دا مین کاز آف کرپشن. اچھا، کچھ یہ میجر کازز آف کرپشن وہ کون کون سی ہیں؟ ایشوز جو ہیں وچ ہیز بین دا مین کاز آف کرپشن: پبلک یوٹیلیٹیز، دا ٹیکس ریونیو، پبلک سیکٹر بینکنگ، پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچر، انڈر گراؤنڈ اکانومی. تو یہ موٹے موٹے یہ میں نے لکھے ہیں، ان کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ. جو پبلک یوٹیلیٹیز ہیں جس طرح گیس ہو گیا، بجلی ہوگی، اس کے اوپر گورنمنٹ کو انسینٹیوز دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہوگی، یہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ یوٹیلٹی سٹورز وغیرہ بھی اس ورڈ سے نکلے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کس طرح کرپشن کرتے ہیں. اور ہمارے جو ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت زیادہ انہوں نے، اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. جو پروونشل ہیں وہاں پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ وہاں پر بھی ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل لیول پر ہے
فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس میں انکم ٹیکس ہوگی، کسٹمز ہوگی، تمام ادارے اس میں آتے ہیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے یہ جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ کس طرح کرپشن کرتے ہیں. اب کافی کہہ لیں کہ اس کا جوڑ توڑ انہوں نے کوئی روک تھام کی ہوئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو کہ ہر پرسن گھر پر بیٹھے ہوئے ٹیکس ادا کر سکتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، آپ کی فیکٹری کو 1 لاکھ ٹیکس لگتا تھا، تو یہ انسپیکٹر جا کے ان کو، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نمائندے ہوتے ہیں، پرائیویٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو کہہ لیں کہ وہ ڈیل کروا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا 1 لاکھ ٹیکس ہوگا، آپ ایسا کریں 10,000 20,000 30,000 آپ اس کو دیں انسپیکٹر کو، تو آپ کا ٹیکس ہم 20,000 کر دیں گے. اس سے کیا وہ 50,000 میں اپنا کام کروا لیتے تھے. وہ انسپیکٹر کو کہتا بھئی آپ کو 2-3 لاکھ ٹیکس ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ چور راستہ یوز کرتے ہیں. تو کہہ لو گورنمنٹ کے پاس تو صرف 10 سے 20,000 گیا، تو جو 80,000 ہے، 80,000 کا جو نقصان ہے وہ گورنمنٹ کا ہوا. تو اس طرح بہت زیادہ ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ اس میں کہہ لیں کہ چور دروازے تھے. اس کو بند کرنے کے لیے مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں اس کو. اس کا پبلک سیکٹر بینکنگ کو آپ کو پتہ ہے، جو پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم ہے جو کہ گورنمنٹ کے نہیں ہے، وہ کس طرح سے استحصال کرتے اکانومی کا، یہ ایک الگ داستان ہے. اس کا پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچرز ہیں، اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے. انڈر گراؤنڈ اکانومی، اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے. مین کازز آف اینٹی کرپشن فیلئر. تو پاکستان میں اینٹی کرپشن کیوں نہیں اتنی کارآمد رہی، اس کی کچھ وجوہات وہ میں نے لکھی ہیں. مس یوز آف ایجنسیز بائی سکسیسو گورنمنٹس، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پور انویسٹیگیشن اینڈ لیک آف پروفیشنل ایکسپرٹیز، مس یوز آف مینڈیٹ بائی دا انویسٹیگیشن ایجنسیز، لیک آف فیئر اینڈ جسٹ اکاؤنٹیبلٹی، کنشپ بیسڈ پولیٹکس. اچھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپکس کو تو چاہیے کہ الگ سے میں ڈسکس کروں. چلے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں. پاکستان کی جو سیاست ہے وہ برادری بیس ہے. آپ کسی پاکستان کی موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ گاؤں میں ہے، شہروں تک میں یہ برادری سسٹم بھی ہے. حالانکہ اتنے یہ ترقی ہو چکی، مگر پھر بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ برادری کی بیس پر ووٹنگ ہوتی ہے. گجر، جٹ اور اس کے علاوہ ارائیں، اس طرح یہ ذاتیں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ. ان کا کہ ہم اسی برادری کو، اپنی برادری کو سپورٹ کرتے ہیں، باقاعدہ فیملی میں کی مرضی سے ووٹنگ ہوتی ہے. تو اس سے کبھی بھی آپ بہتری کی، تبدیلی کی امید نہیں لگا سکتے. کوئی عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، جتنا مرضی آپ نعرہ لگا لیں، مگر جب لوگ اپنی برادری کو سپورٹ کریں گے تو لازم بات ان کو منسٹری وغیرہ انہی کو جائے گی، جو لوگ آئیں گے جیت کر آئیں گے. تو اس سے آپ کس طرح تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی کہہ لیں کہ اینٹی کرپشن کے پیچھے کے فیلر کی وجہ. تو جب یہ سیاست ہماری برادری بیس پر آئے گی تو کیا رزلٹ دے گی؟ تو کبھی بھی اینٹی کرپشن کے اوپر کام نہیں کر سکے گی، کیونکہ تمام کی تمام کرپشن کی جڑ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد ملٹری انٹرفیرنس ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی، یہ بھی وجہ ہے. دا انکمپیٹیبل لیگل جوڈیشل سسٹم، پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی بالکل انکمپیٹیبل ہے. اچھا، اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف ہیڈز آف انویسٹیگیشن ایجنسیز آن پولیٹیکل گراؤنڈز، inadequacies and institutional weakness of the anti-corruption agencies. ٹھیک ہو، یہ اگر اس کے بعد میں آپ تھوڑا سا اس کو مزید ڈسکس اس چیز کو دیکھوں کہ پاکستان بننے کے بعد جو میں نے بتایا تھا، وہ جو ان کی جو پراپرٹی وغیرہ رہ گئی تھی یہاں پر، تو لوگوں نے کس طرح اس میں بھی کرپشن کی. اس کے بعد اچھا، جب دیکھتے کہ پاکستان میں جو کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، کون کون سے ادارے بنائے گئے، تو ان کی لسٹ یہ باقاعدہ لکھی ہوئی ہے. پریونٹیشن آف کرپشن ایکٹ 1947، اس کے بعد اسپیشل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ان 1948، سول سروسز پریونٹیشن کرپشن رول آف 1953 that declared a civil servant guilty of corruption if he had a general or persistent reputation of being corrupt. تو اس کو تو میں اچھا تو نہیں سمجھتا کہ کسی بھی اگر سرکاری ملازم کے بارے میں ایک پرسپشن بن چکا ہے کہ بھئی یہ کرپٹ ہے، یہ تو اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ کرپٹ ہے، اس کو فارغ کر دیں. تو یہ بھی کہہ لیں کہ ایک ظالمانہ اقدام تھا، تو جس کو بعد میں چینج کیا گیا.
اس کے بعد یہ FIA جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ 1975 میں وجود میں آئی. یہ بھی کہہ لیں کہ اینٹی کرپشن کی فیڈرل لیول پر ایک ادارہ ہے. اس کے بعد آفس آف وفاقی محتسب امبڈسمین بائی پریزیڈنشیل آرڈر 1983. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سب سے جو اسٹرونگ ادارہ ہے پاکستان کا اب تک، وہ ہے نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جو کہ پرویز مشرف نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو بنایا تھا. تو لازمی بات ہے کسی ادارے کو جب آپ اپنے مفاد کے لیے بنائے تھے تو وہ کبھی بھی کارآمد نہیں رہتا. In its first 3 years of operation, NAB convicted a veritable who's who of Pakistani politicians, senators, members of parliament, senior civil servants and so on, of corruption, and transferred some 3 billion rupees in fines to the national treasury. The very limited extent of NAB's mandate was quickly made apparent when its first Director General, Lieutenant General Saeed Amjad, was removed from wanting to extend اکاؤنٹیبلٹی ٹو سینئر ملٹری آفیسر. اچھا، وہ کہتے ہیں نیب نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا، لیکن اس کی جو اوقات کا تب پتہ چلا جب اس کے فرسٹ ڈائریکٹر جنرل جو تھے لیفٹیننٹ جنرل سعید امجد، جب انہوں نے اس کے اکاؤنٹیبلٹی کا جو دائرہ کار ہے، اختیار، انہوں نے ملٹری کے جو سینئر آفیسر تک اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی تو اس کو کنٹرول کر دیا گیا. اس کی اوقات یاد دلا دی گئی کہ آپ ملٹری کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. It reached to its nadir in 2007 when he issued the infamous National Reconciliation Ordinance that gave Benazir Bhutto, her husband Asif Ali Zardari, a few other politicians and some 8,000 civil servants fully immunity for all acts committed between 1986 and 99. اچھا، ایک اور اس نے جو دھچکا دیا وہ یہ تھا 2007 میں NRO. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے میں NRO کسی کو نہیں، وہ جو کہتا ہے نا NRO نہیں دوں گا، وہ یہی والا NRO ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. اس کے تحت کیا انہوں نے کہا کہ جو آصف الزرداری ہو گیا، بینظیر بھٹو ہوگی، ان کے خلاف، اور اس کے علاوہ 8,000 سول سرونٹس اور کچھ ادر جو پولیٹیشین سے سیاست دان تھے، ان کے اوپر جو کرپشن کے چارجز تھے ان کو بالکل کلیئر کر دیا گیا. یعنی ان کو پچھلے جو سابقہ گناہ ہیں 1986 سے 99 تک ان کو بالکل کلین چٹ دے دی گئی. After Asif Ali Zardari became president, NAB was not to pursue corrupt politicians but only go after relatively low-ranking bureaucrats. تو اس کے دائرہ کار کو مزید کم کر دیا گیا. اس کو کہا کہ آپ سیاستدانوں کو مت چھیڑیں، لیکن صرف لو رینکنگ کے جو بیوروکریسی تک رہ گئے اس کا کام. اور اب جو حالات ہیں نیب کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے. تو یہ تمام کی تمام ہسٹری ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے پاکستان میں کرپشن کیسے شروع ہوئی، تو کون کون ادارہ اس میں ملوث ہے. چلیں کوشچن کو دوبارہ دیکھ لیں. Corruption is an evil which have played havoc in the socio-economic development of societies. تو socio-economic development کی یہ نیچے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ کرپشن کس طرح اس کو خراب کرتی ہے سوشو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو. جب آپ اپنی سیاستدان اپنے من پسند لوگوں کو مراحت دیں گے، میرٹ سسٹم ختم ہو جائے گا، ہر کام میں گورنمنٹ میں کرپشن ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آلسو سورسز آف کرپشن آر سملر ان آل پبلک ایڈمنسٹریشن سیٹنگز. ٹھیک ہوگی، تو لازمی بات ہے اس کے سورسز بھی سیم ہی ہیں کہ جو فیوریزم ہوگی، نیپوٹزم، یہ دیکھیں یہ جو تمام کی تمام قسمیں کیا نہیں یوز ہو رہی ہمارے اداروں میں، برائبری ہو رہی ہے، لوبنگ ہو رہی ہے، ایکسٹورشن، کرائنزم، نیپوٹزم. اچھا جی، کرائنزم کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی نیپوٹزم کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا پیٹرونیج، انفلوئنس، گرافٹ، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. Having this in mind, what are various types, causes and how to control corruption in public sector organization. تو یہ اس کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کی کازز بھی ہم نے ڈسکس کری. اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ تو کنٹرول جسٹ صرف اور صرف کمٹمنٹ کرنے سے ہی ہوگا. آپ ایک
جب تک آپ میرٹ پر کام نہیں کریں گے کرپشن کبھی بھی نہیں رک سکتی. سب سے پہلے تو جس طرح ہمارے جو لیڈر ہیں کرنٹ ابھی عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ سب کا احتساب کریں گے، تو اس پر بالکل عمل ہونا چاہیے. کوئی بھی جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، میں اب دوبارہ اس کو ڈیفائن کر دوں کہ کرپشن کو آپ کیسے روک سکتے ہیں. جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی کرپشن اینٹی کرپشن کا کام نہیں ہو سکتا. جس طرح پرویز مشرف نے اس وقت، چاہے اس کے اپنے مفاد تھے مگر اس نے اس پر کام کیا تو لازمی ہوا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس نے این آر او دیا اپنی گورنمنٹ کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنی پریزنٹیشن کو قائم کرنے کے لیے. جس طرح عمران خان صاحب ہیں، تو میرا تو کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ جو لیڈرشپ ہے وہ اس پر امپلیمنٹ اس کو کر سکتی ہے. لیکن وہ کیسے کرے وہ بیچارہ، آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں اس کے منسٹر کون لوگ ہیں، اس کے جو پنجاب میں جو انہوں نے اس کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اتنے زیادہ کرپشن کے چارجز ہیں. تو اگر وہ ان لوگوں کو پکڑنے لگ پڑا، ایم کیو ایم، یہ تمام لوگ یہ جو پنجاب کے، میں ان کا نام نہیں لیتا یہ، تو اگر وہ ان کا احتساب کرے گا تو اس کو تو کبھی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا. تو کہہ لے کہ اس کی مجبوری ہے. تو اس طرح کہہ لے کہ کوئی نہ کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ملٹری کا بھی انفلوئنس اس میں بہت بڑی ایک وجہ ہے کرپشن کی. اور ہمارا جو تعلیمی معیار ہے وہ بھی. تو اس طرح یہ تمام چیزیں مل کر، تو انشاءاللہ ابھی امید ہے کہ عوام دن بدن بہتر. ہمارے بیسکلی یہ جو ڈیموکریسی سسٹم ہے، ہم ان چیزوں کی عادی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک آزاد ملک جب بنا تھا پاکستان، تو ہمیں جو ڈیموکریسی دی گئی تھی تو ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا. وہ آہستہ سا بہتر کر رہے ہیں، بہتر کرتے کرتے. تو انشاءاللہ اب عوام بہت زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے، کہہ لیں کہ ان کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے. تو اس سے ہم مزید بہتر ہی ہو رہے ہیں دن بدن. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے، اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اس کرپشن والا جو معاملہ ہے اس کو بھی بہتر کر لیں گے انشاءاللہ. تو کائنڈلی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دین لازم اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ جائے. اللہ حافظ.